हालेलुया। और देखा तबारा सुतो कलर से 10 साल बचाकर उसकी तारीफ, उसकी हजूरी के लिए, उसके अजाइब के लिए, इंसानों के लिए, जिंदगी और जिंदगी की नेमतों के लिए। हमें तो कोई लियाकत नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी पर निगाह करें तो ये आंखें झुक जाती हैं, लेकिन ये होगा पाक खुदा का फजल है कि अगर हम अपनी जिंदगी की बरकत पर गौर करें तो पूरा दिन गिनना शुरू कर दें, खत्म ना होंगी। ये उसका फजल, ये उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। आइए मेरे साथ अस्तशना की किताब 28 बार 1 से 13 आयत मुकद्दसा था। पास्टर सैमुअल से दरख्वास्त है, अस्तशना 28 1 से 13। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी से मान कर, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करे। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदाबंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदाबंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदाबंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है पर तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदाबंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदाबंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर रखेगा। और दुनिया के सब कौमें ये देखकर कि तू खुदाबंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदाबंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी उसमें खुदाबंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी ज़मीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरोमंद करेगा। और खुदाबंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर भी बरसे, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। हालेलुया। हो रे बेटा बरा सुन तो खला। ये कलाम गर्दिश कर रहा था कुछ दिनों से मेरे से, ये बातें गर्दिश कर रही थी। कोई भी खातम है अगर वो जेन्युइन है, अगर वो खुदा के साथ और कलीसिया के साथ वफादार है तो उसकी इज्जत कीजिए। जब कभी यहोवा पाक खुदा उसके
लबों को इस्तेमाल करता है तो आगे से डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। माजरत के साथ ये मैं नहीं कह रहा। आगे से फौरन से सुनने से पहले, समझने से पहले फौरन उसके मुंह पर थप्पड़ की सूरत पे अल्फाज फेंकने की जरूरत नहीं है। यहोवा पाक गज़ब में आ जाता है जब हम खुदावंद के अल्फाजों को रद्द करते हुए अपनी आवाज को इज्जत देते हैं, अपने अल्फाज को इज्जत देते हैं और अपने आप को उस खादम से बेहतर बनाकर पेश करने की जरूरत है, पेश करने की समझते हैं, कोशिश महसूस करते हैं, ये कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई भी खादम यहोवा पाक खुदा का मुंह बनकर मुखातिब होता है तो उसमें उसकी कोई लियाकत नहीं। वो नहीं जानता कि यहोवा पाक खुदा का क्या प्लान है आपकी जिंदगी, लेकिन वो जो कुछ कह रहा होता है वो पाक रूह की हदायत के मुताबिक कह रहा होता है। काइंडली ये साउंड सिस्टम इसके साथ कनेक्ट ना कीजिए। बड़े गौर से मेरी बात को समझिएगा। मैं अक्सर घरानों में जाता हूं, यहोवा पाक खुदा कलाम करता है कि इस जिंदगी को कह, इस बेटी को कह, इस बेटे को कह, इस सरबराह को कह कि अपनी रविशें, अपनी राहें दुरुस्त कर लो, अपनी जिंदगी का चाल चलन, अपना तर्ज जिंदगी, अपना रवैया, अपनी ईगो ठीक कर लें, खत्म कर लें के अंदर से वो चीजें जो आपके अंदर शेखी का बायस है। रूहानी तौर पर बाज़ औक़ात हम अपने आप को इतना आगे समझ लेते हैं कि हम यहोवा पाक खुदा जिसने रूह से लबरेज करना है उसकी बातों को भी रद्द कर देते हैं। अक्सर किसी को कहा जाए कि आप प्रॉपर तौर पर अपना आप खुदावंद को दें, अपना वक्त यहोवा पाक खुदा को दें, जेन्युइन तरीके से खुदावंद की इबादत करें। खुदा क्या है? कौन है खुदा? खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। परस्तिश क्या है? इबादत है। किसके साथ? रूह और सच्चाई। जब तक हमारी जिंदगी में सच्चाई नहीं है तब तक यहोवा पाक खुदा का रूह हम में सकूनत नहीं कर सकता। जब तक हमारे अंदर यहोवा पाक खुदा की हजूरी नहीं है, हम इस कलाम को 1000 दफा भी पढ़ लें, इसका मुकाशवा हमारी जिंदगी में कभी नहीं खुलेगा और ये कभी भी आपकी जिंदगी में असरअंदाज नहीं होगा। बेतासीर कलाम उनकी जिंदगी में वापस नहीं लौटता जो इसकी इज्जत करते और जो फशानी से अड़े और खड़े रहते और यहोवा पाक खुदा की बातों को मानते, इज्जत देते हर हालात में। लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को, अगर शर्त है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को किस चीज से माने? जाफशानी क्या है मतलब इसका? समीर भाई क्या पूरी मतलब? कोशिश के साथ। पूरी इंसान होते हुए हम बातों में खता कर लेते हैं, लेकिन इस बात का भी इंसान ने मजाक बना लिया है। कोई भी बात करे, इंसान है ना, हो जाती है। हर वो चीज, हर वो खता, हर वो गलती
جو ہم جانتے ہوئے کرتے ہیں وہ ایسا گناہ ہے جو خدا کو غضب میں ڈال دیتا ہے، جانے انجانے، جس کا منصوبہ، جس کا پلان آپ کی زندگی میں نہیں ہے، نہ جانے ہو گیا، شاید اس کی معافی ہو، لیکن وہ گناہ جو آپ جان کے کرتے ہیں اس کی معافی یہوہ پاک خدا دے تو دے، ادروائز بہت مشکل ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماروسی لعنتوں سے رہائی۔ کس سے رہائی؟ مروسی لعنت۔ اکثر زندگیوں میں یہوہ پاک خدا کلام کرتا ہے کہ آپ جینوین طریقے سے اقرار کریں اور اپنا آپ خداوند کے حضور پیش کریں۔ آپ ابھی بھی ماروسی لعنتوں کا شکار ہیں تو جھٹ سے جواب آ جاتا ہے، میں تو دن میں کتنی دفعہ دعا کرتا ہوں، روزے بڑے بڑے خادموں کے ساتھ ہمارے انگلیوں پہ گناتے ہیں، وہ بھی بڑا خادم ہمارے گھر آتا ہے، وہ بھی بڑا خادم آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک یہوہ پاک خدا آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ کی زندگی میں نہیں ہے، خادم بھی آپ کا کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں یسوع ناصری کے لہو کی قدرت سے ہم ماروسی لعنتوں سے آزاد ہیں، بے شک ہے، لیکن غور کیجیے گا، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ وہ لوگ جو ابھی بھی ابلیس کو کسی نہ کسی طریقے سے موقع دیتے ہیں اور جینوین طریقے سے خداوند کو اپنا آپ پیش نہیں کرتے، وہ آج بھی ماروسی لعنتوں کا شکار ہیں۔ میں اس بات کو آپ کو ابھی ایکسپلین کروں گا، کرنے کی کوشش کروں گا جس طرح یہوہ پاک خدا مجھے گائیڈ کرے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، خادمین بدلنے سے، چرچز بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ہم اپنا آپ نہیں بدل لیتے، جب تک کہ ہم جینوین طریقے سے یہوہ پاک خدا کے حکموں پر عمل نہیں کر لیتے، تب تک یہوہ پاک خدا کی سپلائی ہماری زندگی میں نہیں جاری رہ سکتی، عالم بالا تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ ہم یہوہ پاک خدا سے ڈسکنیکٹ ہیں۔ اکثر ہم جلد بازی زندگی میں کر لیتے ہیں، اسی طرح جس طرح ایک موبائل ہم نے جلدی سے پن کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، گھنٹے کے پاس آئے اور دیکھا کہ ہم نے اس پن کو کنیکٹ ہی نہیں صحیح کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کنیکٹڈ ہے۔ کوئی آپ کو کہے بھی تو آپ فوراً جواب دیں گے، نہیں کنیکٹڈ ہے۔ ہم فوراً جو کام کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے، ہمیشہ ہم اس کام میں خطا کر بیٹھتے ہیں۔ جب تک ہم یہوہ پاک خدا سے پراپر طور پر کنیکٹڈ نہیں ہیں، جب تک یہوہ پاک خدا کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن کا سلسلہ مضبوط نہیں ہے، دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں اگر جواب نہیں آتا، سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر آج بھی آپ ماروسی لعنتوں میں دبے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، یہوہ پاک خدا تب تک اپنا آسمان آپ کی زندگی میں نہیں کھولتا جب تک آپ اپنا آپ اس کے سامنے پیش پراپر طور پر نہیں کرتے اور اپنی خودی کا انکار کرتے ہوئے جینوین طور پر جو سچائی ہے اسے ظاہر نہیں کرتے۔ اکثر ہم اپنی لائف کی ٹیسٹیمنی دے رہے ہوتے ہیں،
دشمنی اس وقت تک بے مقصد ہے، بے وجود ہے، برے کے لہو کی مور تب تک اس پر نہیں لگتی جب تک آپ جانون طریقے سے نہیں بتاتے. فار ایگزامپل، میں چھوٹی سی گواہی ایگزامپل کی طور پر پیش کروں. میں آج سے کچھ سال پہلے بدکار تھا. آج سے کچھ سال پہلے میں ایک جواریہ تھا. ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں شاید مہینے کے اندر لگاتا تھا. شراب بہت زیادہ پیتا تھا. نشے میں بہت سے ایسے کام کرتا تھا جو میں اپنی بیٹیوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور آج میں یسوع کا سپاہی ہوں. اور اب میں اپنی پرانی زندگی سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوں. یہ میری زندگی کی گواہی ہے. ہم اپنی گواہیوں کو گول مول کر کے شوگر کوٹڈ کر کے بیان کرتے ہیں. شوگر کوٹڈ باتیں کانوں کو تو اچھی لگتی ہیں, لوگوں کو سننے میں اچھی لگتی ہیں, لیکن یاد رکھیے شوگر کوٹڈ چیزوں کو ہمیشہ کیڑا لگ جاتا ہے. ہمیشہ وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ہم نے نمکین بننا ہے. لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو, اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا. نمکین چیز کو کھلا نہیں لگتا. یاد رکھیے گا ہم خداوند کے ممسوح ہوتے ہوئے ہر وہ بندہ, ہر وہ بیٹی, ہر وہ بیٹا جو جاپاشانی سے یہوہ پاک خدا کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے, اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے جیسے اندر ہے ویسے ہی باہر نظر آ رہا ہے. آرٹیفیشل نہیں ہے, دوگلا نہیں ہے, ٹو سائڈر نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا آپ کے وسیلہ سے زندگیاں نمکین ہوگی, برکت پائیں گی, کیونکہ ہم عام لوگ, ہم کون ہیں؟ ہم شاہی کائنوں کا کیا ہے؟ ہم امیر نہیں ہیں, ہم رئیس ہیں. امیر کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کا جگرا چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اس طریقے سے ہاتھ رکھتا ہے. لیکن جو رئیس ہے, اگر اس کے پاس ایک روٹی ہے تو وہ آدھی بانٹ دیتا ہے جس کے پاس نہیں ہے. اس کا دل بڑا ہوتا ہے. یہوہ پاک خدا کی مانے, اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے, اس کا ذہن بڑا ہوتا ہے. لیکن امیر ہمیشہ اسی ڈر میں ہوتا ہے کہ کہیں میری برکات کم نہ ہو جائے. لیکن جو شاہی کائنوں کا فرقہ ہے, جو رئیس ہے, جو یہوذا کے ببر کا بچہ ہے, وہ جانتا ہے میں جتنا بانٹوں گا اتنا میں لبریز ہوں گا. ریبینا بخشا برا سنتوں کا لڑک, سنتوں کا لڑک. میرے عزیزو, آج یہوہ پاک خدا اگر آپ سے ہم کلام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو درست کیجیے کریں, تو کبھی فوراً آدم کو پلٹ کر جواب نہ دیں. دعا میں کھڑے اور خداوند سے کہے بتا یہوہ پاک خدا کیا کمی ہے مجھ میں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, یا کیا کمی ہے مجھ میں کہ میں اس کلام کو جانتے ہوئے بھی انجان ہوں. یہوہ پاک خدا آج میں اپنا آپ تیرے سامنے کھولتا ہوں. یہوہ پاک خدا میری روشوں کو, میرے رویے کو, میری زندگی کے انداز کو, میرے مزاج کو درست کر.
مجھے اپنی مالک بنا اور مجھے ان لعنتوں سے آزاد کر. جب تک آپ اقرار نہیں کرتے, جب تک اپنا آپ اس کے سامنے نہیں کھولتے, کبھی بھی اس کا لہو آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا اور کبھی آپ لعنتوں سے آزاد نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے گا, یہ لعنتیں, یہ قرض ہمیں جبلت میں ملتا ہے. ہمارے باپ دادا سے جو بلیڈ ہمیں ملا ہے اس سے ٹرانسفر ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بزرگ غیر معمولوں کو مانتے تھے, کیونکہ ہم اس پاک و ہند میں رہنے والا ہر انسان شروع سے مسیحی نہیں ہے. کوئی کہاں سے میرے دادا بھی سیکھتے. تو ہمیں اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے, اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے ہر دعا میں اقرار کرنا ہے کہ یہوہ پاک خدا, میں اپنے باپ دادا کی غلطیوں کا اقرار کرتا اور کرتی ہوں, اور یہوہ پاک خدا مجھے اپنے لہو, اپنی آگ, اپنی باڑہ میں محفوظ کر. ایک بوجھ, ایک قرض اس طریقے سے آتا ہے, بلیڈ کے وسیلہ سے ٹرانسفر ہوتا ہے. ایک بوجھ, ایک لعنت, ایک قرض. ہم خود گھروں کے بزرگ, گھروں کے ماں باپ, گھروں کا رویہ اپنی اولاد میں خود ٹرانسفر کرتے ہیں. کس طرح؟ ہم اکثر اپنے بچوں کے سامنے اپنے عزیز و کار کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. جی وہ تیرا انکل ہے نا, وہ بھائی ایسا ساڑھے نا جو بھی برائی ہو سکتی ہے ہم اپنے بچوں کے سامنے میاں بیوی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. بچے اس وقت غور نہیں کر رہے ہوں گے, وہ ظاہر نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہم سن رہے ہیں, لیکن یہ جو کان ہے یہ یوٹرس کی شیپ میں ہے. جو بھی اس کی اندر باتیں جاتی ہیں وہ کنسیو ہوتی ہیں اور جنم لیتی ہیں. ایک وقت گزرتا ہے, ماں باپ تو وقت کے مطابق چلے جاتے ہیں, لیکن وہ یادیں, وہ باتیں, وہ بوجھ, وہ شکوے, وہ لعنتیں وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور بچے, آج کی نسل کیوں آپس میں ملتی جلتی نہیں ہے؟ آج کی جنریشن کیوں محبت سے خالی ہے؟ پرانے لوگ ملتے تھے, ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے تھے. آج ہمیں اپنے فرسٹ کزن کا پتا ہے, سیکنڈ تھرڈ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہمارے عزیز ہیں ان سے ہمارا ریلیشن کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے, باپ دادا نے جو باتیں اپنی نسل میں ٹرانسفر کر دی تھی, نسل بڑی ہوتی ہے, ان کی زندگی میں بھی وہی چیزیں, آگے سے ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں بھی وہی چیزیں, اور یہ چیزیں نسل در نسل جاری رہتی ہیں. یہوہ پاک خدا استشنا 28 میں کہتا ہے, اگر تم خداوند اپنے خدا کی باتوں کو کیا پریشانی سے مان لو تو یہ تمام برکات نسل در نسل تمہاری زندگی میں جاری رہیں گی. اور اگر یہوہ پاک خدا کے ان حکموں کو جا پریشانی سے نہیں مانیں گے تو یہ لعنتیں نسل در نسل ہماری زندگی میں کیا رہیں گی؟ قائم رہیں گی. بچوں کے سامنے تو دور, کوشش کریں اکیلے بیٹھ کر بھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. کلام خدا فرماتا ہے جو تم پر لعنت کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو. اور ایک اور بات بزرگ سلیمان فرماتا ہے, باز کی کتاب 10ویں باب اس کی 20ویں آیات مقدس میں, تو اپنے دل میں بھی بادشاہ پر لعنت نہ کر, اور اپنی خوابگاہ میں بھی مالدار پر لعنت
یہ جو زبان ہے یہی آپ کو یہوہ پاک خدا کے حضور لے کر جاتی ہے، اور یہی زبان آپ کو اس جگہ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، کیونکہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے کنٹرول میں رکھتا ہے وہی بھلائی کے دن دیکھے گا۔ کلام خدا فرماتا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تیروں، اگر خداوند کسی کو عزت دیتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر منصوبے نہ باندھے، اپنا بھی خون کم نہ کرے۔ جسے خدا نے برکت دی ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ خون پتہ لگے 14 تو 16 پوائنٹ ہو جائے تو کسی کار پہ آتا ہے کہیں 7 تو 8 کر لیا، خداوند کے حضور میں جھوٹ، اپنی خودی کا انکار کر۔ سرفرازی نہ مشرق نہ مغرب سے ہے بلکہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے۔ آج اپنے آپ خداوند کے حضور میں کھولے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرے، اور شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تجھے اسی کا اس پر دھیان لگائے، لوگوں پر دھیان نہ لگائے۔ کسی کا منہ لال دیکھ کے چنگا مار مار کے لال نہ کرو۔ جب آپ یہوہ پاک خدا یسوع ناصری کے حضور جھکیں گے، اس کی بلڈ کی سرکولیشن آپ میں جاری ہوگی، وہ آپ کو ویسے ہی رنگین کر دے گا، برکت کر دے گا، آسمان اپنی برکات اور زمین اپنی پیداوار سے آپ کو لبریز کر دے گی۔ آپ اس کے وعدوں پر عمل کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں۔ بغیر ایمان کے اعمال اپنی ذات سے مردہ ہے۔ آج پریکٹیکل کریں، باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ایکٹنگ سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو ایکٹ کرنے سے ہوگا، اور وہ اندر سے۔ میرے عزیزو، کلام خدا آج ہی تقاضا کر رہا ہے، اگر خداوند آپ سے کلام کرتا ہے اسے عزت دیں۔ اگر کسی خادم کے وسیلہ سے خداوند بولتا ہے تو فوراً جھٹ سے اپنے آپ کو بائبل کا ڈاکٹر نہ بنا لیں۔ کوئی بھی اس کو ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ آج کل لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگایا ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کو جان سکے، اسے سمجھ سکے۔ یہ اتنا ہی کھلتا ہے جتنا یہوہ پاک خدا چاہتا ہے اپنی زندگی میں کھلے۔ اس لیے ریمننٹ کون ہے؟ میرا اور آپ کا یہوہ پاک خدا۔ طبیب اعظم کون ہے؟ میرا اور آپ کا یہوہ پاک خدا۔ یہوہ، لوگ کہتے ہیں یہ سمندر ہے، میں نہیں مانتا۔ سمندروں کو بنانے والا یہ ہے تو اس کی لمبائی چوڑائی کی پیمائش ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا پیمانہ، اس کا ترازو فرق ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے ترازو سے نہ ناپیے۔ انتقام لینا، انصاف کرنا اس کا کام ہے۔ آج جافرشانی سے اس کے حکموں کو مانے، وہ آپ کی نسلوں کو بدل دے گا، وہ آپ کی حالاتوں کو بدل دے گا۔ خدا آپ سبوں کو